बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज पीर 5 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं आलमी सियासी मंजरनामे की, जहाँ पर बहुत सी तब्दीलियाँ हमें इसी हफ्ते देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इजलास इसी हफ्ते होने वाला है और अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए ये एक फैसला कुन हफ्ता साबित होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन के पास दो चॉइसेस हैं, या तो डॉनबास या फिर टेक्सास। डॉनबास को छोड़ दें, पूरे का पूरा यूरोप जो है वो एट स्टेक है। अमेरिका के सदर जो बाइडन के इस एक फैसले का असर आने वाले जो अमेरिकी सदारती इंतखाबात हैं उन पर भी इस फैसले का असर बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अमेरिका के सदारती इंतखाबात का आपको मालूम है कि अमेरिका बिला शिरकत गैरे इस दुनिया पर हुकूमत करता है, और अमेरिका के वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में जमात की तब्दीली से पूरी दुनिया में आलमी सियासी मंजरनामे पर बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो यूरोप के अंदर सूरत हाल है, अगर ओवल ऑफिस में डेमोक्रेट्स की जगह रिपब्लिकन्स आ गए तो सबसे पहले ये यूरोप के अंदर जो सूरत हाल है, जो यूक्रेन जंग है, जो तकरीबन अब 2 साल इसी महीने मुकम्मल हो जाएंगे, तो ये यूक्रेन जंग सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। अगर ओवल ऑफिस में आपको रिपब्लिकन्स, ट्रंप की पार्टी नज़र आई 2024 के इंतखाबात में, तो यूक्रेन जंग तो हो जाएगी ख़त्म। लेकिन मशरिक़ वस्ता की जहाँ तक सूरत हाल है तो वो अब बेहतर है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो अब बेहतर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप होता, और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि इसराइल के एक फार राइट मिनिस्टर ने आज ये बयान दिया और ये कहा कि अगर ट्रंप होता तो हालात ऐसे ना होते। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर ट्रंप होता, ट्रंप ही था जो JCPOA से बाहर निकला और ईरान से उस माहदे को ट्रंप ने तोड़ा। ट्रंप ही था जिसने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल अनाउंस किया। ट्रंप होता तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ होती मशरिक़ वस्ता के अंदर। और इन दिनों जो सूरत हाल चल रही है, तो ईरान पर हमला कर चुका होता अगर ट्रंप होता। और अभी भी ट्रंप की जो पार्टी है, जो रिपब्लिकन्स हैं, वो इसी तरह के बयानात जारी कर रहे हैं कि जॉर्डन में 3 फौजियों की हलाकतों पर ये बदला नहीं बनता था जो अमेरिका के सदर जो बाइडन जो बदला ले रहे हैं। सीधा ईरान पर हमला करना चाहिए अमेरिका के सदर जो बाइडन को। ये रिपब्लिकन्स की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके अपने मुल्क का, जहाँ पर इसी हफ्ते आम इंतखाबात भी होने वाले हैं, सूरत हाल ऐसी बिल्कुल ना होती अगर जो बाइडन ये केओटिक किस्म का जो विड्रॉल हुआ अफ़गानिस्तान से, थैंकलेस किस्म का विड्रॉल हुआ, विदाउट कोऑर्डिनेशन, जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के बगैर जो विड्रॉल हुआ, फिर पाकिस्तान से जिस तरह के मैसेजेस गए अमेरिका के सदर जो बाइडन और बाइडन इंतज़ामिया को लेकर एब्सोल्युटली नॉट वाले, वो सब कुछ ना होता। और रूस का दौरा भी, जो इमरान खान हैं उनका रूस का दौरा या यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत ना करना इतना ज़्यादा ना चुभता अगर ट्रंप होता, डेमोक्रेट्स ना होते, अमेरिका के सदर जो बाइडन ना होते। तो पहली बात तो ये कि यूक्रेन को ये नेटो ममालिक जो हैं वो इस तरह से भर भर कर सपोर्ट ना करते। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यूक्रेन और रशिया के तनाज़े को वो कहते हैं कि तुम्हारा आपस का मामला है, मिलकर बैठकर सॉल्व करो। और ये सब कुछ जो है, तो साइफर वाला मामला हुआ, फिर हालात यहाँ तक पहुँच गए जो मुल्की हालात हैं, तो वो सब कुछ ना होता। ओवल ऑफिस के अंदर इन तब्दीलियों का बहुत असर पड़ता है। ताइवान को लेकर, मशरिक़ वस्ता को लेकर इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। अगर तब्दीली आई भी तो वो नेगेटिव तब्दीली होगी। अब अमेरिका के अंदर कुछ जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अमेरिका के सदर जो बाइडन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो किसे वोट देंगे आप? डोनाल्ड ट्रंप को। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तो उसकी पॉलिसी मशरिक़ वस्ता को लेकर और ज़्यादा सख्त और ज़्यादा बुरी है। और ये ज़ाहिर होता है जो इजलास इस हफ्ते तलब किया गया। अब जो हाउस स्पीकर हैं, जो अमेरिका की कांग्रेस के अंदर स्पीकर हैं, माइक जॉनसन, उन्होंने इजलास तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की, गुज़िश्ता रात, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा कि जी हम इजलास तलब कर रहे हैं, वोटिंग की जाएगी। इसराइल की इमदाद के पैकेज पर 16-17 बिलियन डॉलर्स का इमदाद का पैकेज है इसराइल का। लेकिन इस इमदाद के पैकेज के साथ यूक्रेन की मदद इमदाद का पैकेज भी है जो कि 60 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। लेकिन माइक जॉनसन ने उसका जिक्र नहीं किया और ये कहा कि सिर्फ जो इसराइल की मदद इमदाद का पैकेज है उसको हम ग्रीन सिग्नल देंगे। और इसी हफ्ते ये बताया जा रहा है कि ये इजलास जो है US कांग्रेस का वो तलब कर लिया गया है।
اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے لیے بہت مشکل گھڑی ہے اور فیصلہ کن یہ ہفتہ ہے، لیکن دونوں سائیڈوں سے چت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے اور پٹ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ہے۔ آنے والے صدارتی انتخابات میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن چاہے جو مرضی پالیسی اپنا لیں، لیکن امریکہ کے صدر جو بائیڈن ایک بند گلی میں آ چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ جو اسرائیل کی امداد کا بل جو کہا گیا ہے مائک جانسن کی جانب سے، تو اس کے ساتھ یوکرین کی امداد کا بل شامل نہ کیا جانا اور اتنی زیادہ منتوں ترلوں کے باوجود یوکرین کی امداد کو نہ شامل کیا جانا، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ریپبلکنز یہ چاہتے ہیں کہ ولادیمیر پوتن یہ جنگ جیت جائے اور یورپ پر، نیٹو پر ولادیمیر پوتن حملہ کر دے۔ تو وائٹ ہاؤس نے بہت زیادہ مذمت کی، جو مائک جانسن ہے، جو یو ایس کانگریس ہے، اس کے اس فیصلے کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کا بل بھی اس بل کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، جیسے کہ ڈیموکریٹس نے پہلے سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، مہینوں گزر گئے ہیں، لیکن یوکرین کی امداد کا بل اب پاس نہیں کیا جا رہا ریپبلکنز کی جانب سے۔ ایون کہ میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ یورپین یونین نے بھی، کہ جس یورپ کو آپ نے جنگ میں دھکیلا، وہ یورپ تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہے یوکرین کے لیے اور رشیا کو ہرانے کے لیے، رشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن آپ کہاں ہیں؟ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن پہ یہ پریشر اور زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے بعد یہ اجلاس طلب کیا جانا اور اس میں صرف اسرائیل کے بل کو شامل کیا جانا، اس میں ایک بات تو وہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ریپبلکنز کی مشرق وسطی پالیسی جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہے۔ اور یہ بات وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی کی کہ دیکھیں ریپبلکنز نے صرف اسرائیل کی امداد کا بل جو ہے وہ لائے ہیں ریپبلکنز، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی ریپبلکنز یورپ میں روس کے خلاف ہیں اور نہ ہی یہ امداد کے ٹرکس آنے دینا چاہتے ہیں غزہ کے اندر، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرکس بھی غزہ کے اندر جائیں اور مشرق وسطی میں جنگ زیادہ نہ پھیلے۔ اس وجہ سے ہم ڈائریکٹ ایران پر حملہ نہیں کر رہے، لیکن ریپبلکنز کا یہ بل پاس کیا جانا اور اس بل پر اجلاس بلانا، اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آ گیا یا ڈونلڈ ٹرمپ اگر ہوتا امریکہ کا صدر، تو مشرق وسطی کے حالات، مشرق وسطی کے اندر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ آلریڈی چھڑ چکی ہوتی۔ لیکن اب ریپبلکنز کی جانب سے یوکرین کی امداد کا بل کیوں نہیں لایا گیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریپبلکنز کہتے ہیں کہ پہلے ٹیکسس اور میکسیکو کا جو بارڈر ہے اس کی سیکیورٹی کو میک شور کرو، اس کے بعد یوکرین کی مدد کا جو پیکج ہے وہ یہ جو بارڈر کا پیکج ہے اس کے ساتھ شامل کر کے وہ لے کر آؤ گے ہاؤس کے اندر، تو پھر ہم اس بل کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ لیکن ڈیموکریٹس کے لیے، جو بائیڈن کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل کیوں ہے، اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، کوئکلی بتا دوں گا اسکم سکین کر کے، کہ ڈیموکریٹس کی جو پالیسی ہے، جو بارڈر مینجمنٹ پالیسی ہے، وہ ریپبلکن سے بالکل اپوزٹ رہی۔ جب سے انتخابات کی کمپین کر رہے تھے، گزشتہ انتخابات کی، تو انہوں نے بالکل مختلف لائن لی تھی کہ جو بھی میکسیکو کے بارڈر کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سخت پالیسیاں ہیں، ہم ان پالیسیوں کو نہیں مانتے۔ ہم امیگریشن کے قوانین پر غور کریں گے، جو مہاجرین ہیں ان کے قوانین کو ہم تبدیل کریں گے، بارڈر کی سیکیورٹی کو بہتر بنائیں گے، لیکن میکسیکو کے لوگوں کی زندگیوں کا خیال رکھتے ہوئے، جو ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں امریکہ انٹر ہوتے ہیں اور ان میں سے مارے بھی جاتے ہیں، کچھ تاروں میں پھنس جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ مارے جاتے ہیں۔ تو جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ میں ایسے قوانین لے کر آؤں گا کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، یعنی کہ یہ جو بارڈر سے انلیگل لوگوں کے آنے کا سلسلہ ہے یہ بھی بند ہو جائے گا اور بہت پیار محبت کے ساتھ بند ہوگا۔ لیکن ڈیموکریٹس کی یہ پالیسیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔ ایک ویڈیو کے اندر میں اینڈ سکرین پر دے دوں گا، ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکسس کا معاملہ، جو سرحدی معاملہ ہے انلیگل امیگرینٹس کا، وہ کیا ہے، جو بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں امریکہ کے اندر۔ تو ڈیموکریٹس کی یہ پالیسی تو مکمل 100% یہ ناکام ہوئی، اور صرف دسمبر 2023 کے مہینے میں 3 لاکھ جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ میکسیکو سے امریکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب ٹیکسس اسٹیٹ نے اپنی مدد آپ کے تحت جو اسٹیٹ لیول کے قوانین ہیں ان کو عمل میں لاتے ہوئے یہاں پر فینسنگ کر دی، یہاں پر خاردار تاریں لگا دی میکسیکو کے بارڈر کے اوپر۔ ڈیموکریٹس کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، لیکن اب ملک کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ڈیموکریٹس کی جو بارڈر مینجمنٹ پالیسی تھی اس نے کام کوئی نہیں کیا، اور یہ جو انلیگل لوگوں کے آنے کا سلسلہ ہے وہ رکنا تو دور کی بات،
اور زیادہ بڑھ گیا۔ اور اگر ڈیموکریٹس اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جن کی الیکشن کمپین کی لائن رہی اپنی اس مائیگریشن والی پالیسی کو لے کر، اگر یہ پالیسی تبدیل کریں گے امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جبکہ انتخابات سر پر ہیں، تو صاف صاف یہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی پارٹی کی ہار ہے آنے والے انتخابات میں، کہ لو جی جو سب سے زیادہ سٹرونگ سٹانس تھا اس پارٹی کا، جو سرحد ہے میکسیکو کا بارڈر ہے، اس کی مینجمنٹ کو لے کر اس کے فیلئر کو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے تسلیم کر لیا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریپبلکنز جو ہیں ان کی پالیسی کی جیت ہوئی، اور آنے والے انتخابات میں بہت زیادہ ووٹ ریپبلکنز کے کھاتے میں جائے گا اگر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے بارڈر مینجمنٹ والے بل کو یوکرین کے ساتھ شامل کر لیں گے۔ اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن ایک تنگ گلی میں داخل ہو چکے ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اگر اس سرحد والے بل کو لے کر آتے ہیں تو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کی سیدھی ہار ہے، اور اگر اس بل کو روکتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت جو ہے یہ بارڈر مینجمنٹ والا جو بل ہے یہ میں نہیں لے کر آؤں گا ہاؤس کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوکرین کی امداد کا بل جو ہے وہ بھی ریپبلکنز، کیونکہ ہاؤس کے اندر ریپبلکنز ہیں، ان کی میجورٹی ہے، تو وہ بھی ریپبلکنز نہیں لانے دیں گے، نہ پاس کریں گے۔ تو یورپ تو آپ کے ہاتھ سے گیا، امریکہ کے ہاتھ سے ایک جانب یورپ گیا، اور دوسری جانب جو ہے وہ ٹیکسس جو امریکہ کی اپنی سٹیٹ ہے وہ بھی امریکہ کے ہاتھ سے گئی۔ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بند گلی میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن آ چکے ہیں، اور یہ جو ہفتہ ہے اور یہ جو اجلاس ہے جو ہو کر رہے گا، اور اس میں اسرائیل کی مدد کا جو بل ہے وہ منظور ہو کر رہے گا، تو اس ہفتے کے بعد تبدیلیاں ہمیں نظر آنے لگیں گی، اسپیشلی یورپ کے اندر، جہاں پر جو پولینڈ کے سربراہ ہیں ڈوڈا، ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی، انہیں حالات نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر حالات تبدیل ہوں گے، ٹرمپ آئے گا اور یہاں پر یوکرین جنگ بند ہو جائے گی، تو ہمیں کیا لینا دینا اس جنگ سے، مزید ہم اس جنگ کو گھسیٹ کر کچھ نہیں کریں گے، اکیلے یورپ نہیں سنبھال سکتا امریکہ کے بغیر۔ تو پولینڈ کے سربراہ ڈوڈا نے سٹیٹمنٹ جاری کی کرائمیا سے متعلق، کہ کرائمیا ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو رشیا کا ہے، تو کرائمیا کی ضد کو یوکرین کو چھوڑ جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ڈوڈا نے کی، تو اس پر یوکرین بہت زیادہ چیخ چلا رہا ہے، نہ صرف پولینڈ بلکہ دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہ بھی اب ایک ایک کر کے یوکرین کی مدد سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تبدیلی نظر آ رہی ہے اوول آفس کے اندر، کہ یورپ کو جس کو دھکیلا امریکہ نے اس جنگ کے اندر، وہ یورپ تو بل لے کر آ رہا ہے، بڑے بڑے بل جو ہے وہ یورپ کی جانب سے پاس بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن امریکہ وہاں پر بے بس نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کانگریس کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ تو یورپ کے اندر ابھی سے تبدیلیاں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں امریکہ کی، ان کو دیکھتے ہوئے ابھی سے یورپ کے اندر تبدیلیاں بھی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ کچھ باتیں جو بائیڈن کی اسرائیل نہیں مان رہا، وہ اسرائیل کے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی، ہمیں اس طرح سے پریشرائز کر کے اس جنگ کو لے کر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی طرح ایٹ لیسٹ ڈونلڈ ٹرمپ نہ چلتے اور کھلے احکامات دیتے، ایران پر حملے کے احکامات دیتے، تو اسرائیلی وزیر نے کہا کہ ایسے حالات نہ ہوتے، اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے تو مشرق وسطیٰ میں بھی یہ جو تبدیلی ہے اسرائیل کے ایٹیٹیوڈ میں کہ روز بروز یہ خراب ہو رہا ہے، جو مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے وہ اور بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، غزہ کے اندر جو مظالم ہیں، جو بربریت ہے اسرائیلیوں کی، وہ اور زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ رافہ تک یہ جو آپریشن ہے سو کالڈ صہیونیوں کا، یہ رافہ تک پہنچنے والا ہے۔ تو اسی تبدیلی کی وجہ سے جو امریکہ کے اندر جو تبدیلی ابھی ہم سمیل کر سکتے ہیں، اس کے اثرات پوری دنیا کے اندر آہستہ آہستہ اور اسپیشلی اس ہفتے کے بعد نظر آنے لگیں گے، کیونکہ اوول آفس کے اندر ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس کی حکومت ہونا یہ میٹر کرتا ہے، پوری دنیا کے لیے میٹر کرتا ہے، انکلوڈنگ یور کنٹری۔ ابھی تو جو بھی ہو، جو انتخابات ہیں، عام انتخابات ہیں، ہم نے تو ووٹ کاسٹ کرنا ہے اپنا، اور اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ آگے جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا، جتنے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوں گے، اتنے چانسز کم ہیں جو اور معاملات ہیں دھاندلی جیسے یا ملاوٹ جیسے، اس کے اتنے زیادہ چانسز کم ہو جائیں گے اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، ووٹس زیادہ ہوں گے، تو اس کے رزلٹس کے پازیٹیو رزلٹس کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ آگے جو تبدیلیاں ہیں، جو امریکہ میں تبدیلی کے بعد سیاسی منظرنامے پر، عالمی سیاسی منظرنامے پر جو تبدیلیاں ہیں، ان کا اثر تو اگر اب یہ اثرات، یہ حالات جو ہیں وہ تبدیل نہ ہوئے، تو آنے والے مہینوں میں اوول آفس کے اندر تبدیلی سے
یہ حالات پوری دنیا کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کی کروٹ یہ حالات لینے والے ہیں۔ یورپ کے اندر بھی، مشرق وسطیٰ میں بھی، ادھر پاکستان میں بھی، اور ساؤتھ چائنا سی جو تائیوان اور چائنا کا تنازع ہے وہاں پر بھی تبدیلیوں کا سال ہے 2024، اور یہ ہفتہ ان تبدیلیوں کے سال کا آغاز ثابت ہوگا۔ نظر رکھیں گے، کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔